अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी धमाकेज़ खबर, जी हाँ, जिसको अब कंफर्म भी कर दिया गया है। जी हाँ, जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे घूम रही थी, इमरान खान और फ़ौज में राब्ते बहाल। जी हाँ, हम बताएंगे इसकी तमाम तफसीलात आपको। और जनाब हमारे प्यारे शेर अफजल मरवत, जी हाँ, उनकी इमरान ने कर दी छुट्टी। लगता है हो रही है दोनों की कुट्टी। इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद जनाब मुशर्रफ बीवी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई और शौकत खानम के डॉक्टर ने उनका सारा मुआयना किया। तो रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब वज़ीर ख़ज़ाना को लेकर जा रहे हैं सऊदी अरब। देखिए कशकोल में क्या डालते हैं वो लोग, उसके बारे में भी बात होगी। तो तफसीलात में चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शंस आता है ऑल वीडियोस का, उसको भी सेलेक्ट कीजिए। साथ साथ में अपने अगर कमेंट्स दीजिए और अगर मेरा चैनल आप मेरी बातें पसंद आती हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और एक गुजारिश और कि अपने दोस्तों, अहबाब को, जाने वालों को, अज़ीज़ अक़रबा को जनाब आप जो हैं मेरा इसका शेयर कीजिए इस चैनल को। तो जनाब बातें बड़ी दिलचस्प बातें, हमारे सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब लेके जा रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना को साथ, इस उम्मीद पर और इस यकीनदानी पर कि जनाब कुछ न कुछ कशकोल में डाल मिल जाएगा उनको सऊदी अरब से। अब वो किसके बारे में मिलेगा, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगा, ये बहुत सारी बातें हैं। कुछ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी अरब वाले यहाँ पे, या किसी और स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की यकीनदानी कराएंगे या कुछ और करेंगे। तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। पहले 2 विज़िट कर चुके हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, तो कुछ बातें तो तय हो चुकी हैं। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए सिविलियन शक्ल में जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। तो देखिए क्या होता है। रिकॉर्डिंग का कोई कह रहा है कि साहब वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर शायद वो इन्वेस्ट करेंगे, कोई कुछ और कह रहा है। बट जनरली तौर पे कुछ न कुछ बात तो हो जाएगी, कुछ न कुछ कशकोल में पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि साहब गार्डियन अखबार ने ये क्लियर किया है कि इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो उनको कुछ अहदाफ चाहिए थे, कुछ ऐसे अफराद और अशख़ास जो उनके टारगेट पे थे, निशाने पे थे और पाकिस्तान में थे, उन सबको उन्होंने बड़ी कामयाबी से हलाक करवा दिया। तो ये बात पुरानी है, डॉन में कई दफ़ा ये बात पहले भी आ चुकी है डॉन अखबार में कि साहब जो भी ऐसे लोग हैं जो कभी भी जहादी तंजीमों में बहुत फ़ाल थे और वो आजकल मुख्तलिफ़ मजहबी तंजीमों में हैं या अपने कुछ मदारिस चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, उनको चुन चुन के कत्ल किया गया कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। और सबको पता था कि ये इंडियन एजेंसीज़ करवा रही हैं। यहाँ पे जो उनके होते हैं अंडरग्राउंड स्लीपर, तो इसलिए तो वो लोग ये काम करते हैं। अब वो लोग, लेकिन बड़ी हैरत है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंस वालों को चाहिए कि इसको देखें कि कैसे तरीके से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी आसानी से वो उनको टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने मंसूबा बनाया, उन्होंने इवन कनाडा के अंदर टारगेट किया सिख रहनुमा को जो उनके ख़िलाफ़ खालिस्तान की तहरीक चला रहा था। यूके में उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की और ये अमेरिका में कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो वो अब इज़राइल की तर्ज के ऊपर यही कर रहे हैं कि बाहर जहाँ जहाँ भी उनको समझ में आता है कि ये लोग जो हैं हमारे लिए या हमारे मुखालिफ में, उनको वो वहाँ पे उन्होंने अपने गैंग बना लिए मुल्कों में और वहाँ अपने जासूसों के ज़रिए उनको उड़वा देते हैं। इस्तेमाल तो हमारे वही लोग होते हैं जो हमारे मकामी लोग। बहरहाल अच्छी ख़बर नहीं है, हमें इसको देखना चाहिए। ख़ास तौर से हमारी एजेंसीज़ जो हैं उनको इस बारे में बड़ी चौकस होना चाहिए। बहुत ख़बर इस लिहाज से बुरी है कि हम जो कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एजेंसीज़ हैं हमारी और ये हैं, तो उनके ऊपर तो एक किस्म का ये दाग ही है कि उनकी मौजूदगी के बावजूद बड़े आराम से वो हैं चुन चुन के कत्ल करवा रहे हैं और आप अभी तक किसी को पकड़ भी नहीं सके उन कातिलों को।
اور اس قاتلوں کو پکڑ کے وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے کہ کون جاسوس کے ذریعے وہ قاتلوں کو ہائر کیا گیا. تو بہرحال سوچ کا مقام ہے. اس کے بعد بشریٰ بی بی کی جو انہوں نے شکایت کی تھی مجھے زہر دیا جا رہا ہے کھانے کے اندر یا کلیننگ جو وہ ہوتا ہے کیمیکل واش روم وغیرہ کا وہ اس کو ملائے جا رہے ہیں اس کے ڈراپس وغیرہ آتا ہے. لیکن بہرحال ان کے کہنے پر انہی کی جناب شوکت خان نام کے ڈاکٹرز وغیرہ کی ٹیم بنی تھی, اسے معائنہ کیا اور ہر چیز ان کی کلیئر ہوئی. آنکھوں کا معائنہ انہوں نے نہیں کرایا, باقی چیزیں ہی کلیئر ملی, کوئی ایسی بات نہیں ہے بہرحال کہ زہر وغیرہ کوئی چیز نہیں ملا. دوسری چیزیں بیماری تھی, کچھ دوائیں ان کو تجویز کی گئی ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے, ورنہ ایک بڑا ہولناک الزام آ رہا تھا اور جو اچھی بات نہیں تھی. تو وہ ہو گیا. پھر ہمارے پیارے دوست کون جناب شیر افضل مروت صاحب, جی ہاں وہ فوکل پرسن بنائے گئے تھے جو میں نے پہلے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ 3 آدمیوں کو بنایا گیا, بیرسٹر گوہر کو, ان کو, عمیر نیازی کو, لیکن عمران خان صاحب نے کر دی تبدیلی. کیونکہ چکر یہ ہے کہ یار گروپنگ بہت زیادہ ہے. اب وہ جو لوگ فیصل جاوید وغیرہ اور یہ سینیٹرز اور چھپے تھے انڈر گراؤنڈ, اور جناب یہ جو لاہور کے ہیں وہ آ گئے اظہر صاحب, تو ان لوگوں نے جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ حماد اظہر, تو ان لوگوں نے پھر ظاہر عمران سے اپروچ کیا. اب ان کی چل رہی جو وہ چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے, تو انہوں نے وہی فوکل پرسن سے ان دونوں کی کٹی کرا دی, چھٹی بھی کرا دی, کٹی بھی کرا دی. تو یہ اب فوکل پرسن نہیں رہے, فوکل پرسن 5 لوگوں کو الگ سے بنا دیا عمران خان صاحب نے. اب یہ کافی سبکی ہوئی ہے ان کی اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ باتیں انٹرنل گروپنگ ہے بہت بڑی, کوئی ہر گروپ اپنی مرضی کی چلانے کی کوشش کرتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں, ظاہر ہے کہ ان کو جو کہتا ہے دوسرے کے بارے میں مخالفانہ, تو ظاہر ہے بیچارے وہ کیا کریں, ان کو پھر فیصلہ تو لینا ہی پڑتا ہے. ان کو بیکنگ تھی سنا علیمہ خان کی, تو علیمہ خان نے ان کو بیک کر رہی تھی, لیکن اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ علیمہ خان کے سپورٹ کے باوجود ان لوگوں کی چھٹی کر دی گئی. تو اب دیکھیے کیا کہتے ہیں. ہاں ایک بات اور کر دی ان لوگوں نے, اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مروت صاحب کہ مجھے 30,000 تگڑے نوجوان چاہیے, تگڑے, ہاں گبرو جوان, جو کہ ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر وہ پنڈی کے اندر میں تاریخی جلسہ کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے مجھے چاہیے ایسے تگڑے نوجوان. بھائی تگڑے نوجوان کیا مطلب, کوئی دنگا فساد کرنا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا خون خرابہ کرنا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا مجھے 30,000 ایسے نوجوان چاہیے جو آئیں جلسے کے اندر, پھر میں دکھاؤں گا دم دما دم مست قلندر عید کے بعد. بہرحال اب جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فوج اور عمران خان میں رابطے بڑھ رہے ہیں اور کافی تیزی سے ہو رہے ہیں. اور اس کا اظہار پچھلے 2-3 دن سے چل بھی رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کہ جب باقاعدہ کور کمانڈر پشاور میں یہ پہنچے ہاؤس پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ پشاور میں, پوری جناب گنڈا پور صاحب پوری اپنی کابینہ کو لے کے, اور وہاں کیا باتیں ہوئیں کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ افطار پارٹی تھی, لیکن اس پہ گنڈا پور صاحب نے خطاب بھی فرمایا. تو یہ بات یہ پہلے چھپا رہے تھے, کیونکہ جو ایک صحافی ماجد انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ بھائی ایسے سوشل میڈیا کا یہ کمال ہے, اس نے اس کو چھپی ہوئی چیز کو ایکسپوز کیا اور اس کے بعد یہ ڈینائی کرتے رہے. کبھی کہتے تھے نہیں, کبھی کہتے تھے بدرا گئے, گنڈا پور صاحب نہیں گئے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوا, صرف افطاری تھی, کچھ نہیں تھا, کسی نے کچھ کہا. لیکن آخر کار جب بات بہت بڑی اور جب سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی ہے طرف سے ان کے, مطلب انہوں نے جناب جو ان کے ترجمان ہیں KPK کی حکومت کے, انہوں نے فوری طور پہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نہیں بھائی باقاعدہ ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا, افطار پارٹی تھی, گنڈا پور صاحب بھی گئے تھے, 7-8 وزراء بھی گئے تھے, پورے لوگ گئے تھے وہاں پر, کافی اچھا ماحول رہا, کافی باتیں ہوئی کور کمانڈر کے ساتھ, اور وہاں پہ جو ہے ہم نے افطاری بھی کی, کھانا بھی کھایا, اور لو جی گلی مک گئی. ارے میرے بھائی افطاری یہ تو بہانہ ہوتا ہے نا, افطاری اپنے دشمن کیا وہ کیوں بلائیں گے, تم جاؤ گے کیوں ہیں. ظاہر کی بات ہے کہ کوئی انڈیکیشن آپ نے دی نا کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں, ہم ملنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ظاہر ہے, تو اس کا مطلب بات چیت شروع ہو رہی ہے, اور بات چیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب
جو ہے باقاعدہ دعوتیں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، سب مل کے بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بیانات بھی آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپریل کے بعد اپریل کے مہینے کے اندر جیل سے باہر ہوں گے، اور جس طریقے سے مقدمات آگے پیچھے ہو رہے ہیں، جو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ سائفر کا بھی کیس کا خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے، اور نئے کیس بھی اتنے بہت زیادہ نہیں بن رہے ہیں۔ ایک کیس میں تو ان کو پہلے ہی تو شاخانہ کیس کے اندر وہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اور تو اسی طریقے سے سائفر کیس بھی بہت کمزور ہو گیا ہے، اور جو ایک کیس باقی ہے اس کے اندر بھی اگر ہیئرنگ پوری ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو ضمانت ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو باتیں میں شروع سے بتا رہا تھا کہ بھائی معاملات جاری ہیں، بات چیت ہو رہی ہے بشرا بی بی کے تھرو، بیچ میں کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں جس میں بشرا بی بی تھوڑی تب بھی گئی تھیں، انہوں نے بڑے غصے میں بات بھی کی تھی، تو لگ رہا تھا کہ جو شرائط ایک دوسرے کی جو ہے وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، تو ایک دوسرے کی باتوں کے لیے ادھر سے دباؤ ڈال رہے تھے، وہ ادھر سے کر رہے تھے، آخر کار کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مکمکہ ہو گیا۔ اور اس کی مثال سامنے کہ گنڈا پور صاحب پوری اپنی کابینہ کے ساتھ گپے مار رہے ہیں، وہاں پہ کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان کے باقاعدہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے افطاری کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اور سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، تقریر بھی فرما رہے ہیں۔ تو تھیلی بلے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بھائی معاملہ سیٹ ہے۔ اب شرائط کن بنیاد پہ یہ ہوا ہے؟ اصل بات تو یہ نا کہ بات چیت تو ہوئی، بات چیت تکمیل کے مراحل پر بھی پہنچ رہی ہے، اور آنے والے ایک آدھ مہینے کے اندر اپریل کے مہینے میں ہر چیز ہو جائے گی، لیکن ممکن شرائط پر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب بھی کتنے پیچھے ہیں، کیا شرائطیں مانی ہیں، کتنے قدم پیچھے ہٹے ہیں، اور فوج نے کتنی نرمی دکھائی ہے اور کتنے قدم پیچھے ہٹی ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کی تفصیل ہونا بہت ضروری ہے، معلومات ہونا۔ ابھی تک خد و خال تو یہی ہے، جو کہ شروع سے شرائط یہ تھی، شروع سے شرائط یہی تھی کہ فوج کی مقتدرہ حلقوں کی کہ بھئی آپ جو ہے 5 سال کے لیے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیے، اپوزیشن کیجئے، پارلیمانی اپوزیشن جائیے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں یہ کیجئے، اور پھر ہم نے صوبہ صدر بھی آپ کو دے دیا، اس سے انجوائے بھی کیجئے اور بیٹھ جائیے، ہمیں کچھ نہ کہیے، ہماری طرف توپوں کا رخ نہیں کیجئے، بیٹھے رہیے، 5 سال بعد پھر ہم آپ کو بھی پورا موقع دیں گے۔ ابھی ہم آپ کو موقع نہیں دے رہے کیونکہ ہم باریاں بدلتے رہتے ہیں، اس وقت آپ کا مسئلہ تھا تو آپ کو دیا تھا ہم نے 3.25 سال، لیکن آپ نہیں کر سکے تو ہمیں ہٹانا پڑ گیا، اب ان کو لائیں، ہو سکتا ہے کہ 5 سال سے پہلے ہم ان کو یہ کوئی ایسی کارکردگی نہ دکھا سکیں تو ہمیں ان کو بھی چھٹی کرنا پڑے، تو پھر آپ کو ہم تیار رکھیں گے، پھر آپ کو فرنٹ پہ لے آئیں گے۔ تو آپ غصے میں نہ آئیے، جذبات کو ٹھنڈا کیجئے اور آئیے۔ تو اس پہ یہ تو کہتے تھے کہ نہیں 5 سال بہت بڑا عرصہ ہے، تو اب شاید یقین دانی کرا دی گئی ہوگی کہ ضروری تو نہیں ہے حکومت 5 سال چلے بھائی، جب آپ کی نہیں چلی 3.25 سال میں آپ کی چھٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اتنی زیادہ نہ چلے۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ بات چیت کافی حد تک جو ہے شرائط کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھے ان کے جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں وزراء کے اور ان کے، وہ تو یہی ہے کہ صرف اس بارے پہ آ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے، فوج کے خلاف وہ اتنی باتیں نہیں کر رہے ہیں، اب جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اعظم کے خلاف، حکمران ٹولے کے خلاف، اس کے خلاف، جو صحیح بھی ہے، اب جمہوریت ہے، آپ بالکل کیجئے، ان کو ایکسپوز کیجئے، ان کی پالیسیز کو ایکسپوز کیجئے، ان کے کرتوتوں کو ایکسپوز کیجئے، ان کی حرکتوں کو ایکسپوز کیجئے، آپ کا رائٹ ہے۔ الیکشن کمیشنر کی حرکتیں کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اپنی فائٹ کیجئے، اپنے فائٹ کے لیے آپ باقاعدہ کورٹوں میں جائیے، یہ جائیے، جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ادارہ ہے طاقت کا منبع، اس سے تو آپ کو ہاتھ ملا کے ہی چلنا پڑتا ہے، اور آپ خود بھی اسی کی پیداوار ہیں، دینے والے وہ لے کر ہی وہ آئے تھے، صرف کچھ اختلافات ہوئے، آپ کارکردگی نہیں دکھا سکے، ان کو آپ کو بدلنا پڑا، آپ ناراض ہو گئے، کچھ زیادہ ہی آپ نے غصہ دکھا دیا، آپ تھوڑا انہوں نے غصہ آپ کو ٹھنڈا کیا ہے، دباؤ ڈالا، اپنی طاقت دکھائی ہے، آپ کو بھی عقل آئی کہ نہیں یار جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مکمکہ کر کے چلو، تو مکمکہ پھر الٹیمیٹلی ہو گیا۔ تو یہ بڑی بات ہے، بڑی خبر ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بڑے اثرات نظر آئیں گے۔ تو
اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا رول جو ضمانتوں پہ جانے کے بعد اور کرنے کے بعد جو علیحدہ سے بیٹھیں گے تو کتنا ہوگا اور کس طریقے سے ان باتوں پہ امپلیمنٹ ہوگا، کیا کیا وہ دیگر شرائط اس کے ساتھ، یہ تو مین شرائط ہے نا، پھر جزوی شرائط کیا ہیں وہ بھی ساری دیکھی جائیں گی کہ جزوی شرائط کیا ہیں، وہ کیسی ہیں، ان پہ کیا بات ہوئی ہے. تو وہ سب باتیں ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا اور اس کے ساتھ ہوئے. لیکن اصل تو مین بات ہوتی ہے، اور مین بات ہم شروع سے بتا رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہو نہیں ہے، یہ سب جو ہیں اسی کے وہ ہیں. تو منبع تو وہی ہے طاقت کا، بنانے والا گرانے والا. دوبارہ پاور میں آنا ہے تب بھی آپ کے پاس جانا ہے، اور لڑائی تو کرنی نہیں ہے. آپ کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کیونکہ پارٹی آپ کی انتخابی ہے، کسی کی بھی، جتنی بھی پارٹی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، یہ سب انتخابی پارٹی ہیں. کوئی نظریاتی پارٹی تو نہیں ہے کہ لوگوں کو لے کے روڈوں پہ آ جائیں گی اور انقلاب لے آئیں گی اور یہ کریں، ایسا کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. اور اس دوران امریکہ کے کچھ لوگوں نے بھی ملاقات کی ہے جیل کے اندر جناب عمران خان صاحب سے. مطلب جو شرائط ہوتی ہیں، گارنٹیز ہوتی ہیں نا، پہلے تمام چیزیں کی جاتی ہیں. تو کون کون ملک گارنٹی لے گا کہ بھائی اگر کل جو ہیں فوج کے وہ لوگ بات کر کے مکر جائیں اور پھر وہ ان کی شرطوں پہ عمل نہ کریں، یہ نہ کریں، تو بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گارنٹی لیتے ہیں. تو لگتا ہے کہ گارنٹی وغیرہ ساری ہو گئی ہیں، ہر چیز طے ہو چکی ہے، اور ہر چیز جو ہے عملی جامہ پہ ایک طریقے سے پہنایا جا رہا ہے. اور عید کے بعد ہوگا چمتکار، سب چیزیں ہو جائیں گی، کھلی نظر آ جائیں گی آپ کو، سب کو اس کی جزیات بھی نظر آ جائیں گی. لیکن لب و لہجے سے پتہ تو سب لگ جاتا ہے نا، تو لب و لہجہ کلیئر ہو گیا. اور اس کے بعد گنڈا پور صاحب کا وزیر اعظم سے ملنا، تصویریں کھنچوانا، گپ شپ کرنا فیڈرل اس کے منسٹرز کے ساتھ. اس کے بعد اب کور کمانڈر ہاؤس میں جانا، وہاں جا کے تقریر کرنا، گپے مارنا، کھانے تو لڑائی تو ختم ہوگی نا بھیا، یہ تو گیم چل رہا ہے. تو صحیح، بہت اچھی بات. تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی کل. اللہ حافظ.